अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम ज़ुबार है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशबू के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों को मज़ीद ले चलता हूँ शेर नंबर 1 की तशरीह की तरफ। लेकिन ये जो नज़म है, नज़म का नाम क्या है? खिताब बनो जवानान इस्लाम है। और ये जो नज़म है, तो इस नज़म के लिखने वाले जो शायर है उनका नाम है अल्लामा मोहम्मद इकबाल। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह हमारे कौमी शायर हैं और इनकी जो शायरी है, तो इनकी शायरी में मुसलमान जो नौजवान है, जवान है, तो उनके मुतालिक इनकी शायरी ऐसी शायरी है कि उनकी शायरी में नौजवानों और जवानों के जो दिलों की जो पोशीदा जज्बात है उनको बाहर निकालने के लिए मतलब उनकी शायरी बहुत भरपूर काम करती है। और इसी वजह से कभी तो मुसलमान नौजवानों को क्या मुखातिब करते हुए कहते हैं कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ती वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रख़ेज़ है साक़ी। तो ये शेर असल में बहुत का लफ्ज़ ये यहाँ पे है, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी तरफ से या वज़न बराबर करने के लिए इस तरह बड़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल करना शुरू किया हुआ है। तो ज़्यादातर लोग तो बड़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि बड़ी ज़रख़ेज़ है साक़ी, लेकिन असल में ये लफ्ज़ क्या है? ये बहुत का लफ्ज़ है। बहरहाल यहाँ पे आप लोगों को लिए चलता हूँ। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप इस नज़म से और इस तशरीह से आप फ़ायदा उठाएंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करनी चाहिए तशरीह, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों तक भी फ़ायदा पहुँचता चला जाए। यहाँ से आगाज़ करता हूँ। खिताब जवानान इस्लाम। पहला शेर ये है, कभी ए नौजवा मुस्लिम, कभी ए नौजवा मुस्लिम, तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू जिसका एक तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। वो क्या गर्दू था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। कभी ए नौजवान मुस्लिम, इस शेर का जो मफहूम बनता है वो क्या बनता है? सबसे पहले अल्फाज के हवाले से बताता चलूँ। कभी ए नौजवान मुस्लिम, नौजवान मुस्लिम यानी ए नौजवानानी मुसलमान, यानी मुसलमानों के, यानी नौजवानों। तदब्बुर भी किया तूने, तदब्बुर का मतलब सोच, फिक्र। वो क्या गर्दू था, गर्दू का लफ्ज़ यहाँ पे असल में ये गर्दू का लफ्ज़ लिखा हुआ है, लेकिन ये लफ्ज़ असल में जो सही लफ्ज़ है, दुरुस्त लफ्ज़ है, वो गर्दान है। और गर्दान के मानी है, गर्दा के मानी आसमां। वो क्या गर्दू था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। टूटा हुआ तारा, टूटा हुआ तो आप जानते हैं कि किसे कहते हैं, तारा मतलब इन्हें सितारा। तो इस शेर का जो मफहूम बनता है वो ये है, और मफहूम इस तरह ये है कि ए मुस्लिम नौजवान, तूने कभी गौर किया है, तूने कभी गौर किया है, कभी फिक्र की हुई है, कभी सोचा है, कभी ख्याल किया हुआ है कि माजी में तू किस अजमत और बुलंदी पर था, यानी तू कितना अजीम था, कितनी बुलंदी पे तू था, क्या वजह थी कि तू इतनी बुलंदी और इतनी अजमत तुझे मिल चुकी थी, और आज तू किस पस्ती और जिल्लत में घेरा हुआ है। मतलब तुम आज, यानी तुम लोग आज किस पस्ती, डाउनफॉल के शिकार हो गए हो, तुम जलील क्यों हो गए हो, क्या वजह हो सकती है जलील होने की। तो इसी वजह से इस शेर का मफहूम तो ये था। अब इस शेर की तशरीह की तरफ आप लोगों को लिए चलता हूँ। शायर इस शेर में मुसलमान नौजवानों से खिताब करते हुए कहते हैं कि ए मुस्लिम नौजवान, कभी तूने इस अजीमुशान आसमान के बारे में गौर खोज किया है? कभी तुम लोगों ने सोचा है कि जिसका तू एक टूटा हुआ सितारा है, मतलब यानी तू एक टूटा हुआ सितारा है, कभी गौर किया है, कभी फिक्र की हुई है, कभी सोचा है कि तू मतलब जो आसमान है और आसमान पे जो सितारे नजर आते हैं, कि कभी तुमने इस अजीमुशान आसमान की तरफ तवज्जो की हुई है, कभी गौर खोज किया हुआ है जिसका तू एक टूटा हुआ सितारा है। यानी न तो तुम्हारे पास असलाफ की सी अजमत बाकी है। असलाफ यानी जो हमारे बुजुर्ग थे। क्या बुजुर्ग थे? मतलब जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, फिर उनके बाद ताबईन, फिर उनके बाद तबी ताबीन, और तबी ताबीन के बाद कुछ और जो उनके बाद जो आने वाले लोग थे, तो वो कितने अजीम थे, वो अजीम क्यों थे, उनकी इतनी अजमत क्यों थी, इतनी तरक्की उन्होंने क्यों की हुई थी, वजह क्या थी। तो अभी उस वजह के हवाले से शायर बताते हैं। और शायर क्या होता है? शायर एक बीना आंख रखने वाला होता है, और मुआशरे में एक बीना आंख रखने वाला
وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے اشعار کے ذریعے سے جو مسلمان نوجوانان ہیں یا مسلمانوں کے نوجوانوں اور جوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے مسلمان نوجوانوں، کبھی تم نے غور کیا ہے، کبھی سوچا، کبھی خیال کیا ہوا ہے کہ تمہارے جو اسلاف تھے، جو بڑے تھے، جو بزرگ تھے، ان کی عظمت یعنی کیا تھی؟ ان کی عظمت کا راز کیا تھا؟ تو تمہارے اس اسلاف کی سی عظمت باقی ہے کیا؟ تمہاری جو ترقی ہے، کیا تم اتنے عظیم اب بھی باقی ہو اور نہ بلند کردار ہے؟ تو نہ بلند کردار ہے، نہ تو اتنے عظیم ہے، اور نہ تمہارے اندر کوئی اعلیٰ پلے کرنے والا رول ہے، بلکہ تم ان سب سے عاری ہو چکے ہو۔ مطلب آر کا مطلب شرم محسوس کرنا، تجھے شرم محسوس کرنی چاہیے، تجھے شرمندہ ہونا چاہیے، اور تجھے ابھی یہ تیرے لیے پشیمانی کا مقام ہے، شرم کا مقام ہے۔ تجھے سوچنا چاہیے کہ یہ اتنے زیادہ نیچے ہم کیوں گر چکے ہیں، کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ یہ تو اس کی تشریح تھی، لیکن اب میں تھوڑا سا مزید، اگر کوئی اسٹوڈنٹ یہاں اس کے باوجود اگر وہ تشریح ڈیٹیل میں اگر وہ سمجھنا چاہتا ہے تو میں آپ کو مزید باتیں بھی بتانا چاہتا ہوں۔ یہ تشریح اس شعر میں شاید علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، جس میں وہ نوجوان مسلمانوں کو ولولہ انگیز ہو کر اور جذبے سے بھرپور ہو کر وہ مخاطب ہیں اور خطاب کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ نوجوانوں، تمہارے ہاتھوں میں ملت کی سربلندی ہے۔ ملت مطلب تم لوگ ہوں تو یہ ملت ہوگی، تمہاری وجہ سے یہ جو ملت ہے، یہ جو یونٹی ہے، ملت کا مطلب ملنا، ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے رہنا۔ اگر تم لوگ اگر اپنے حوالے سے سوچتے ہو، اگر اپنی تعلیم کی فکر کرو گے، تو تمہاری وجہ سے یہ جماعت موجود ہے، تمہاری وجہ سے یہ علاقہ، یہ ملک، یہ قوم موجود ہے۔ اگر تم لوگ ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھے رہیں گے اور کچھ نہیں کریں گے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو پھر تمہاری ترقی پھر کیا ہے؟ وہ ترقی کی بجائے تم پھر ڈاؤن فال کی شکار ہو جائیں گے، زوال کی شکار ہو جائیں گے۔ تو اقبال نے اسلاف کی عظیم جنگیں اور جو فتوحات انہیں بتائیں، جو عظیم جنگیں مسلمانوں نے لڑی تھی، کیوں لڑی تھی؟ اسلام کو سربلند کرنے کے لیے، اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے۔ راستے میں بھٹکے ہوئے نوجوانوں کو اسلام کا غیور چہرہ دکھائے۔ وہ لوگ جو نوجوان یا جوان جو آج کل مطلب عیش و عشرت کی زندگی میں گھرے ہوئے ہیں، اور یا اسی طرح کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پہ عمل پیرا نہیں ہو رہے، تو وجہ یہی ہے کہ آج کل اگر جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ موجود ہوتے تو شاید ان کی شاعری مزید اس میں درد موجود ہوتا۔ لیکن آج کل جو مسلمان ہے، وہ ان کے پاس جو موبائل ٹیکنالوجی ہے، اس ٹیکنالوجی سے سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کے ساتھ ساتھ آپ سب کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے کیا کیا، جب مسلمانوں نے شمشیر اٹھا کر توحید کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا، تلوار کے ذریعے سے مطلب انہوں نے اسلام کا پیغام جو تھا وہ بلند کیا، تو وجہ یہی ہے کہ ظاہری بات ہے کہ ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ مجمعین کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی۔ مسلمانوں نے ظلم و جبر کو روکا۔ اگر کسی جگہ پہ مسلمان کے حوالے سے اگر کوئی ظلم کرتا تھا تو اس ظلم و جبر کو روکتے تھے، اور ظالم کو سزا دے کر اللہ تعالیٰ کا نام بلند کیا۔ ظاہری بات ہے کہ جو مسلمانوں پہ جو ظلم ستم کرتے تھے، سب سے پہلے جو ہمارے پیر نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جب اسلام کو یا انہوں نے جب کلمہ پڑھانے اور اسی طرح لوگوں کو دین اسلام میں داخل کرنے کی جب تبلیغ شروع کی، تو اس وقت بہت سارے لوگ جو تھے ان کے خلاف ہو گئے، اگرچہ ان کے جو رشتہ دار تھے وہ بھی خلاف ہو گئے، اور وہ ان سے بالکل مطلب مکر گئے، ان سے انکار کر دیا، منکر ہو گئے۔ تو لہٰذا اس وقت بہت سارے مظالم تھے یا جو ظلم تھے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ روا رکھے ہوئے تھے، اور ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ مجمعین پہ بھی وہ ظلم کرتے تھے۔ تو لہٰذا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسا مقام پہ کھڑا کیا کہ پھر مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ ہوتی گئی، اور پھر لوگوں نے جو مسلمان تھے تو انہوں نے تلوار کے ذریعے سے بھی بہت ساری جو جنگیں تھی وہ لڑی۔ کیوں؟ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے وہ رہتی دنیا تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ بہرحال مسلمانوں کے اسلاف نے دنیا کو جینے کا ڈھنگ سکھایا، طریقہ سکھایا کہ زندگی اگر گزارنی ہے تو کس طرح گزارنی چاہیے۔ اقبال نوجوانوں کو ان کے ماضی دکھا کر سوچنے پر مجبور کرتے ہیں، سوچنے پر مجبور اس لیے کرتے ہیں کیونکہ
علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی شاعری ایسی شاعری ہے کہ ان کے اشعار کو پڑھتے ہوئے انسان بالکل مطلب حیران رہ جاتا ہے۔ کبھی کبھار علامہ اقبال رحمۃ اللہ تو یہ بھی کہتے ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ مطلب ستاروں سے آگے، انہیں ستارے جہاں پہ ہمیں نظر آتے ہیں، تو ان سے آگے آسمان اور بھی ہے، اور بھی بہت ساری جگہ ہیں۔ آسمان کا مطلب یہاں پہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ مسلمانوں کو بتاتے ہیں کہ آپ لوگ صرف ہندوستان میں موجود ہو، تو صرف ہندوستان یہ ایک ملک نہیں ہے، برصغیر پاک و ہند مطلب یہ صرف یہ جگہ نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے لیے مزید آسمان بھی ڈھونڈ سکتے ہیں، مزید ممالک بھی آپ اپنے لیے حاصل کر سکتے ہیں۔ بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ اپنے مسلمان نوجوانوں کو خطاب کر رہے ہیں کہ کیا تمہیں نہیں معلوم تو کس سے نسبت رکھتے ہیں، کس سے تمہارا تعلق ہے؟ تم ایک عظیم تاریخ کے مالک ہو اور اپنی حیثیت کو پہچانو۔ یعنی جو حیثیت ہے مسلمانوں کی، اور جو حیثیت تھی، تو مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ اپنی حیثیت کو پہچانو کہ تمہاری حیثیت کیا تھی، اور ترقی کی طرف گامزن ہو جاؤ۔ تو اسی وجہ سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس شعر میں مسلمان نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے مسلمان نوجوانوں، تمہیں اپنی منزل کی فکر کرنی چاہیے، اور تمہیں سب سے زیادہ تعلیم کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اگر تم تعلیم کی طرف توجہ دیں گے تو لہٰذا آپ کو بہت زیادہ کامیابی مل سکتی ہے، اور اسی تعلیم کے ذریعے سے، اسی قلم کے ذریعے سے، اور یہ جو قلم کا ہتھیار ہے، قلم کو ایک ہتھیار کے طور پر مطلب استعمال کریں گے تو تم لوگ بہت زیادہ مطلب دنیا میں سرخرو ہو سکتے ہو۔ جس طرح ایک شعر ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ مطلب وہ زمانے میں معزز تھے، ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین جو تھے وہ معزز تھے، ان کی عزت کی جاتی تھی۔ مسلمان ہو کر ان کی عزت کی جاتی تھی۔ کیوں عزت کی جاتی تھی؟ کیونکہ مسلمان تھے۔ وہ صرف برائے نام مسلمان نہیں تھے، بلکہ انہوں نے جو کلمہ پڑھا تھا وہ دل سے انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، اور وہ سارے ایک دوسرے پہ فدا ہوتے تھے۔ جس طرح بہرحال یہ بات پھر مزید تفصیل کی طرف جاتی ہے، لہذا اتنی تفصیل مجھے نہیں بتانی چاہیے۔ اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، تارک مطلب ترک کرنا، قرآن کو ترک کرنا، اور تم لوگ جو خوار ہوئے، ذلیل ہوئے، اور شرمندہ ہوئے اور ذلیل ہوئے، اور تم ڈاؤن فال کے زوال کے شکار ہو گئے، تو یہ اس لیے ہو گئے کہ تم لوگوں نے قرآن پاک کو بالائے طاق رکھا، سائڈ پہ رکھا، قرآن پاک پہ عمل پیرا نہیں ہو رہے ہو۔ تو جب آپ قرآن پاک کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہو اور عمل پیرا نہیں ہو رہے ہو، تو ظاہری بات ہے کہ پھر دوسری قومیں تم پہ مطلب مسلط ہو جائیں گی، قبضہ کریں گی اور تمہیں کنٹرول کرے گی۔ تو لہٰذا آج کل میں ایک پیغام یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل بہت سارے مسلمان نوجوان جوان وہ کیا کر رہے ہیں، وہ تعلیم کی طرف توجہ نہیں دے رہے۔ اگرچہ میں تو ان کو یہ نہیں روکنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ ٹک ٹاک ویڈیوز نہ بنائیں، ایسی ویڈیوز بنانا شروع کر لیں جن کی وجہ سے تمہیں ایسی شہرت ہو کہ وہ شہرت مطلب ایسی نہ ہو کہ وہ خراب شہرت ہو۔ مطلب پازیٹیو چینجز کے حوالے سے آپ لوگوں کو ویڈیو بنانی چاہیے، ایسی ویڈیوز بنانی چاہیے جس میں کوئی اخلاقی سبق ہو، تو لہٰذا آپ کی ویڈیوز بھی مطلب بہت زیادہ مطلب فیمس ہو سکتی ہے۔ جس طرح ایک شاعر کہتے ہیں ایسی شہرت کو کہ وہ مطلب ایسی شہرت نہیں ہونی چاہیے جو مطلب انسان کو وہ بدنامی کی طرف لے جائیں۔ بہرحال امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس ویڈیو سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے۔ مجھے بھی خصوصاً دعا میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔